बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात ज़ौम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हमने अपना पहला सबक जो नज़्म थी हम उसको हमने ख़त्म कर लिया और दूसरे सबक ये भी एक नज़्म है नात, इसका आगाज़ कर चुके हैं। आज हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ना है। ये हमारी किताब का दूसरा सबक है नात, और हमने इसको चूंकि मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ना है तो आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह आप सीखेंगे या आप इस काबिल हो जाएंगे कि वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़े कर सकें। वैसे तो आपको वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करना आप पहले सीख चुके हैं, जमात अव्वल से हम इसकी मशक करते चले आ रहे हैं। अब आपने जो इसका अगला हिस्सा जो आज आप सीखने जा रहे हैं वो ये है कि वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में आप वाज़े कर सकें। आपको जुमले में वाहिद और जमा को इस्तेमाल करना और क्या उसके अफ़ाल पे फ़र्क पड़ता है वो आप उसको सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो सबक हमने पहले पढ़ा है, पिछला जो सबक था, उसकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। हम चूँकि अपनी ज़बान शनासी पढ़ रहे हैं, कवायद पढ़ रहे हैं, उर्दू के कवायद इंशा को हम सीख रहे हैं, तो उससे ही मुतल्लिक मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। आप में से किसी को याद है कि हमने अपने पहले सबक हमद में कवायद का कौन सा हिस्सा, ज़बान शनासी का कौन सा हिस्सा पढ़ा था, कौन सी महारत सीखी थी? बिल्कुल सही, हमने हमद में सीखा मुतज़ाद अल्फाज और उनके मुतज़ाद मानी के लिहाज से। अपने आज के सबक की तरफ जाने से पहले मुझे उसी के हिसाब से कुछ बताइए। आपको यहाँ पे ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें आप दो मनाज़र देख रहे हैं। अल्फाज को मुतज़ाद, उनके मुतज़ाद से मिलाने के लिए या अल्फाज के मुतज़ाद बनाने के लिए उसी को जहन में रखते हुए मुझे इस तस्वीर में बताइए कि आपको ऐसी कौन सी दो मुतज़ाद चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही, एक मंजर आपको दिखाई दे रहा है दिन और एक मंजर है आपके पास रात। दिन और रात क्या है? एक दूसरे के मुतज़ाद। इसी से अगर हम बनाएं तो यहाँ पे क्या है? अंधेरा, और उसका मुतज़ाद क्या होगा? उजाला। इसी तरह आपको यहाँ पे एक और ये तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर मैं मुतज़ाद के हवाले से आपसे पूछूं तो आप इस चीज़ को क्या नाम देंगे? इस तस्वीर में आप क्या आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको क्या नाम देंगे? इंसान। बिल्कुल सही, इस तस्वीर में आपको बहुत से इंसान नज़र आ रहे हैं और इंसान का क्या होगा मुतज़ाद? हैवान। बिल्कुल सही, शाबाश। आपको ये तो पता है कि आपने तस्वीरों की मदद से भी अल्फाज को पहचानना है, तस्वीर पहचाननी है और उसका मुतज़ाद किस तरह से तलाश करना है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसी तस्वीर को आज ज़ेरे मौजू रखें या ज़ेरे बहस रखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं, हमने आज वाहिद और जमा का इस्तेमाल जुमलों में सीखना है। मैं आज आपको जो चीज़ सिखाने जा रही हूँ वो वाहिद और जमा का इस्तेमाल जुमलों में। इसी तस्वीर को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ये तस्वीर वाहिद का सीगा जाहिर कर रही है जमा का, तो यकीनन आपका जवाब होगा जमा का, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, एक से ज़्यादा आदमी या अशखास मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। तो इसी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक जमा के मानी में इस्तेमाल होने वाली तस्वीर भी है। ठीक है, आपने अब क्या करना है कि एक सरगर्मी अपनी जमात में सबसे पहले सर अंजाम देनी। ठीक है, दोहराई तो हमने कर ली। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपने अपनी जमात में ऐसी चीज़ें तलाश करनी है अभी जो जमा की तादाद, जिनकी तादाद जमा में हो, यानी एक से ज़्यादा हो, या वो जमा के सीगा में इस्तेमाल होती हो। तो शाबाश, ऐसा कीजिए कि वीडियो को यहीं पे रोकिए, अपने इर्द गिर्द अपनी जमात में गौर कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तादाद एक से ज़्यादा है और वो जमा का सीगा रखती हैं। जी, तो आपने तलाश किया, आपने अपनी मौलिमा को बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तादाद एक से ज़्यादा है, जो जमा का सीगा रखती हैं। बताइए कौन कौन सी थी? बिल्कुल सही, कुर्सियाँ, आपकी मेज़ें और दरवाजे, खिड़कियाँ। बिल्कुल सही। इसी तरह आपने बहुत से, आपकी जमात में चार्ट होंगे और भी कई चीज़ें होंगी, जैसे आपकी किताबें, आपके बस्ते में मौजूद कॉपियाँ, आपके पेंसिल बॉक्सेस में मौजूद बहुत से पेंसिलें। तो ये तमाम चीज़ें क्या थी जो तादाद में एक से ज़्यादा थी, आपके इर्द गिर्द मौजूद थी और ये जमा के मानी में इस्तेमाल होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी सीखा कि एक चीज़ को वाहिद कहते हैं जो अकेली होती है, जैसे बच्चा, लड़का और किताब।
ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. ہم ریاضی میں بھی یہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا, جب ہم نے بہت سی چیزوں کو آپس میں ملانا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو سب کو آپس میں جمع کریں. تو اس سے ہمیں یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ ایک چیز واحد ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ چیزیں جمع ہوتی ہیں. اب بچہ واحد اور اس کی جمع بچے, لڑکا کی جمع لڑکے, اور کتاب کی جمع کتابیں. پیارے بچوں, ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ واحد اور جمع ان کے آنے سے جملے میں فعل بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر صیغہ واحد کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا فعل بھی واحد ہی جائے. کچھ صورتوں میں ہمارے افعال جو ہیں, ہمارے فعل جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں, ہر صورت میں نہیں لیکن کچھ صورتوں میں وہ بدلتے ہیں. جیسے آپ اگر کہیں لڑکا, لڑکا واحد ہے, مذکر ہے, میں آپ سے کہوں اس کا جملہ بنائیں تو آپ اس کا کیا جملہ بنائیں گے؟ لڑکا کھیل رہا ہے. اس میں فعل آپ کے پاس کھیل رہا ہے. اگر ہم اس کو لڑکا کو اس کی جمع لکھیں لڑکے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا فعل بھی بدل جائے گا. لڑکے کھیل رہے ہیں, رہا ہے کس میں بدل گیا؟ رہے ہیں میں. تو یہ ہمارا فعل تھا کھیلنا, اور رہا ہے رہے ہیں, کھیل رہے ہیں اور کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے افعال ہو گئے جو واحد اور جمع کے ساتھ اسی حساب سے اسی طرح سے جملے میں تبدیل ہو گئے. اب آپ نے واحد اور جمع کا جملوں میں استعمال سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم آج چونکہ یہی چیز سیکھنے جا رہے ہیں, واحد کو جمع میں بدلنا آپ کو آتا ہے, جمع کو واحد میں تبدیل کرنا بھی آپ سیکھ چکے ہیں. آج آپ جو سیکھ رہے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا. ہمارے پاس پہلا جملہ ہے, درخت سے پتا ٹوٹ کر گرا. درخت سے پتا ٹوٹ کر گرا, اس میں ہم نے جس کو رکھا واحد وہ ہے پتا. اس کا فعل تھا گرنا تو وہ بھی ہمارے پاس آ گیا واحد. ایک پتا گرا تو اس کا مطلب ہے ایک پتے کا چونکہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے اسے لکھا پتا ٹوٹ کر گرا. اگر آپ نے اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہو تو آپ اسے کس طرح سے لکھیں گے؟ درخت سے پتے ٹوٹ کر گرے. آپ نے دیکھا کہ پتے کے ساتھ اس کا فعل گرا جو ہے وہ بھی گرے میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح سے اگر ہم لکھیں کہ درخت کی سب ٹہنیاں, اب ٹہنیاں کیا ہے؟ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ٹہنی کی. ٹہنی اس کا واحد, اور ٹہنیاں خشک ہو چکی ہیں. چونکہ ہم ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر کریں, جمع کا صیغہ استعمال کریں, تو اسی طرح ہمارا جو اس کے آخر میں استعمال ہونے کے لیے جو صیغہ آئے گا وہ بھی واحد سے جمع میں تبدیل ہو جائے گا. اگر ہم اس کو واحد میں تبدیل کر کے لکھیں تو یہ بنے گا ٹہنی, اور ہے سے یہ ہو جائے گا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے اگلا آپ کے پاس جو جملہ ہے وہ ہے, میری اردو کی کتاب میرے پاس ہے لیکن باقی سب کی کتابیں معلمہ کے پاس ہیں. کیا جملہ ہے؟ اس میں آپ غور کریں, میری اردو کی کتاب میرے پاس ہے لیکن باقی سب کی کتابیں معلمہ کے پاس ہیں. اب یہاں پہ ایک جملے میں آپ نے واحد اور جمع دونوں چیزیں سیکھی. ٹھیک ہے, کتاب واحد اور واحد کے ساتھ صیغہ آیا واحد. ایک کتاب کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کی اپنی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے, میری اردو کی کتاب میرے پاس ہے, لیکن باقی سب کی کتاب سے ہم نے اس کا جمع لیا کتابیں. ٹھیک ہے, اور یہاں سے ہے جو ہے وہ بدل گیا جمع میں ہیں. تو اس طرح ہم نے واحد کو جمع میں تبدیل کرنا اور اس کا جملوں میں استعمال آج سیکھا کہ ہمارے پاس اس کا فعل بھی بدل جاتا ہے, اور اس طرح پورا جملہ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ ہم جمع کے صیغے میں لے جاتے ہیں, یا واحد ہو تو واحد کے صیغے میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اسی کو جو آج آپ سیکھ رہے ہیں واحد اور جمع کا جملوں میں استعمال, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سرگرمی ابھی جماعت میں سر انجام دینی ہے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ ذیل میں دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور ہر طالب علم ایک ایسا جملہ بولے جس سے واحد یا جمع کی وضاحت ہو. ٹھیک ہے, تصویر آپ کے سامنے ہے. پہلا جملہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں, باقی آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان کو بتانے ہیں, وہ تختہ تحریر پر درج کرتی جائیں گی, اور آپ نے اس کے بعد اس کو دیکھنا ہے کہ تصویر کس طرح سے واحد اور جمع کا کے صیغے استعمال کرتے ہوئے مکمل ہوئی. پہلا جملہ ہم لکھتے ہیں, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے.
ٹھیک ہے، اس میں گھر ہے، ٹھیک ہے، گھر ہم واحد لیتے ہیں اور ہے اس کے ساتھ. اسی کو اگر آپ جمع میں بدلیں تو آپ اسی جملے کو اگر آپ جمع میں بدلنا چاہیں تو آپ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے. اساتذہ کرام، آپ بچوں کو اس تصویر سے متعلق اور اسی طرح کی دیگر تصاویر اگر آپ کے پاس ہیں فلیش کارڈز کی صورت میں یا آپ کی کسی اور کتاب جو اردو کے علاوہ اس میں کوئی ایسی تصویر ہے جس پہ آپ واحد اور جمع کی مشق کروا سکیں، اس کو اپنے تختہ نرم یا تختہ تحریر پر چسپاں کریں اور اس سرگرمی کو ابھی جماعت میں کروائیے. جی تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی آپ نے سر انجام دے لی، شاباش. ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف اور وہ ہے مشق. ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سبق کی مشق میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہم اس کی مشق بھی کرتے ہیں. اس کے لیے سوال نمبر 5 ہے آپ کی کتاب کا. اقتباس پڑھیں یعنی پیراگراف پڑھیں اور اس میں موجود واحد اور جمع کے الفاظ کاپی پر الگ الگ تحریر کر کے ان کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کا واحد اور جمع ہونا واضح ہو جائے. اقتباس آپ کے لیے دیا گیا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں پہلا مینار اذان دینے کے لیے استعمال کیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور میں ہی تعمیر کیا گیا تھا. اس مینار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے. اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے میناروں کی تعداد 10 ہے. مسجد نبوی کے اہم مقامات میں سے ایک مقام ریاض الجنہ ہے، جس کا مطلب ہے جنت کا باغ. اس مقام کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. یہاں لوگ شوق سے نمازیں ادا کرتے ہیں. تمام مساجد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ اقتباس ہے، میں نے آپ کے لیے ایک دفعہ اس کو پڑھ دیا. اب آپ نے اس کو غور سے دوبارہ پڑھنا ہے اور اس میں جو واحد اور جمع الفاظ ہیں، ایسے الفاظ جو جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے اور ایسے الفاظ جو واحد کے صیغے میں استعمال ہوئے، ان کو آپ نے الگ الگ تحریر کرنا ہے اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس مشق یہ جو سوال ہے اس کو ابھی جماعت میں کیجیے. جی تو یقیناً آپ نے اس سوال کو کر لیا ہوگا. اس مشق کا یہ جو 5واں سوال تھا، اس اقتباس والا، یہ آپ نے اچھے سے سر انجام دے لیا ہوگا. اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام کہ آپ نے واحد اور جمع کی مشق گھر میں جا کے کس طرح سے کرنی ہے. گھر کے کام میں آپ کے لیے ہے کہ نعت کی پڑھائی کریں. ہم چونکہ اپنا دوسرا سبق نعت پڑھ رہے ہیں تو ہم نے آج جو چیز سیکھی اس کا جو اطلاق ہے اس کو نعت پہ بھی کرنا ہے. اپنے کتاب کا جو سبق ہے، جو نظم ہے، اس پر بھی کرنا ہے. آپ نے کرنا ہے نعت کی پڑھائی کریں اور ایسے الفاظ کے نیچے لکیر لگائیں جو جمع کے لیے استعمال ہوں. صرف آپ نے اپنی نعت میں سے ان الفاظ کو تلاش کرنا ہے، ان کا انتخاب کرنا ہے، ان کا چناؤ کرنا ہے جو جمع کے صیغے میں یا جمع کے لیے استعمال کیے گئے ہوں. دوسرا کام آپ کا ہے ورک شیٹ. ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ ذیل میں دیے گئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں اور جملوں سے اس کی وضاحت بھی کرنی ہے. الفاظ ہیں آپ کے پاس مسجد، نبیوں، کتابیں، ہواؤں اور بستہ. آپ نے ان میں سے جو الفاظ واحد ہیں ان کی جمع لکھنی ہے. یہاں پہ صرف اس کی جمع لکھیں گے اور اس کو جملہ بنائیں گے. جو الفاظ جمع میں ہیں اس کا واحد لکھنا ہے اور اس کا جملہ بنانا ہے. ایک یہ سوال ہے آپ کے پاس. اور دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ ذیل میں دیے گئے نعتیہ اشعار میں سے واحد اور جمع کی نشاندہی کریں اور دیے گئے خانوں میں واحد کی ذیل میں واحد اور جمع کی ذیل میں جمع لکھنا ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس نعت کے جو نعتیہ اشعار آپ کو دیے گئے ان کو آپ نے 1 2 3 دفعہ پڑھنا ہے اور آپ کو جو الفاظ لگ رہے ہیں کہ وہ واحد ہیں ان کو یہاں پہ لکھیں گے اور جو جمع ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. یہ ہے آپ کی آج کی ورک شیٹ. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ موجود ہیں. آپ اپنی سہولت کے مطابق ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.